बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 सितंबर बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें, फिर तफसील और तज्ज़िया आपके सामने। सबसे पहले इमरान खान का जो हुक्म इस्तीफ़ों का आ गया है, खैबर पख्तूनख्वा में MNAs MPAs को भी बड़ा हुक्म। गंडापुर के प्लान के खिलाफ जो बगावत, और इसके अलावा अलीमा खान के आज बाउंसर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया का बाइकॉट, डिजिटल मीडिया से गुफ्तगू, टाउट चैनल्स मुंह देखते रह गए, और सितंबर सितमगर हो रहा है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के अलग अलग अमेरिका में दौरे, ट्रंप से पहले मिलने की कोशिशें, नेपाल और इराक के मामलात से खौफजदा एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। गंडापुर का पासपोर्ट 2 साल से ब्लॉक, दौरा अफगानिस्तान का नाम सुनते ही उन्हें याद आ गया। और शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया के खिलाफ बयान, इदारों के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे जैसे अल्फाज, ये नेपाल बनाने पर इसरार कर रहे हैं। पाक चीन बॉर्डर पर सूरत हाल पहली दफ़ा ख़राब, चीनियों की पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों से हाथापाई, और बलूचिस्तान में 3 महीने से मुकम्मल बंद। इक़्तिदार की जंग में इस्टेब्लिशमेंट अपनी ही आवाम से पंजा आजमाई। और बिलावल भी आज 4 साल बाद मुमताज़ भुट्टो के कत्ल पर ताज़ियत करने पहुँच गया। सिंध पीपल पार्टी के हाथ से जा रहा है, पीपल्स पार्टी के। और फ्रांस में भी मुजाहरे नेपाल के बाद दौड़ें वहाँ शुरू। रूस ने कतर के मामले पर साथ देने का ऐलान कर दिया है। कतर चीन रूस के कैंप की तरफ जा रहा है। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ताज़ा तरीन खबर, खान की अभी अलकादर ट्रस्ट के हवाले से ज़मानत का केस कल सुबह लग रहा है कोर्ट नंबर 1 में। सरफराज डोगर, जस्टिस आज़म खान, अब जज मेरे ख्याल में भाग जाएंगे कल, जो पहले होता रहा। आज जो तोशा खाना केस 2 में जेल समाअत हुई, जिसमें अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात हुई और अहम पैगामात आए, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अलीमा खान ने जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया का मुकम्मल बाइकआउट करके, जो उनके पालतू सहाफ़ी अडयाला जेल से निकलते वक्त उनकी तरफ लपक रहे थे, नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ डिजिटल मीडिया के वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे गुफ्तगू की। और इमरान खान का आज लेजा बड़ा सख्त था। अपने पैगामात का पूछा कि मेरे पैगामात क्या बाहर मिल रहे हैं या नहीं। अलीमा खान से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल आपके पैगाम मनोअन दे रही हूँ। तो खान ने कहा फिर ये आपके ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं। अलीमा खान ने कहा इसकी वजह ज़ाहिर है वो चाहते हैं पैगाम ना पहुँचे। इसलिए देखें, मेरी भी दरख्वास्त है आपसे कि खान के पैगाम को गौर से सुनने से आगे फैलाया करें, शेयर किया करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन ये पैगाम बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है। इसमें एक तो इमरान खान की आज तबीयत, एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो। बुशरा बीबी अलबत्ता बीमार हैं, उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज़रूरत है। अलीमा खान ने दरख्वास्त जमा करवाई है। इसके अलावा इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के सेनेट की कायमा कमेटियों को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है, और अगला प्लान ऑफ एक्शन वो सामने आ रहा है। मेरे ख्याल में वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का भी हो सकता है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतल्लिक भी हो सकता है, क्योंकि जो ऑपरेशन चल रहा है KP में, उस पर इमरान खान ने आज गहरी तशवीश का, परेशानी का इजहार किया। MNAs MPAs को कहा कि ऑपरेशन रुकवाने की बाकायदा ये जदोजहद करें। अफगानिस्तान के साथ कोई जंग हमारी नहीं, आसिम मुनीर से हमारी जंग बना रहे हैं, और ये अफगान हुकूमत के जो मुखालफिन उन्हें खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में इमरान खान इसलिए परेशान थे कि वहाँ अवामी नेशनल पार्टी को जिस तरह सियासत से मुकम्मल आउट किया गया, वो ऑपरेशन ने किया। ये तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इसीलिए MNAs MPAs की वहाँ जिम्मेदारी है। और जो अफ़गान मुहाजिरीन के साथ मुज़ालिम हो रहे हैं, धक्के दे के निकाला जा रहा है, नफ़रत फैलाई जा रही है, इसीलिए इमरान खान अली मीन गंडापुर को अफ़गानिस्तान भी भेजना चाहते हैं। उन्हें हुक्म दिया, जिस तरह MNAs MPAs को कहा कि ऑपरेशन रुकवाने के लिए अब सामने आए। अब इनका भी बड़ा फ़र्ज़ है। अली मीन गंडापुर की वीडियो सामने आई, वो कह रहे थे 9 मई के बाद मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। 16 महीने हो गए, उनका पासपोर्ट अभी तक ब्लॉक है। अब ये अदालत में दरख्वास्त दे के भी खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं, को सामने ला सकते हैं। अब नया पासपोर्ट बनवाना तो आपको पता है काम लटक जाता है। इनका तो खैर एक दिन में बन सकता है, लेकिन इमरान खान को ये पैगाम दे रहे थे कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं अफगानिस्तान जाऊँगा। खान ने कहा नहीं है, ये हुक्म दिया है। अब उन्हें पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये असल मामला आपको पता है सारा फंडिंग का है, US डॉलर्स का है, अमरीकी डॉलर्स आने का है खैबर पख्तूनख्वा में। इसीलिए इमरान खान ने MNAs MPAs को कहा है। वो समझ गए इमरान खान कि ये खैबर पख्तूनख्वा में, अभी देखें कि तर्जमान का बयान कि जी खैबर पख्तूनख्वा में कहीं ऑपरेशन नहीं हो रहा, इमरान खान को मुकम्मल ऑपरेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। पहले तो इमरान खान अडयाला जेल में बुला के अली मीन को यही तो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो जाते ही नहीं। दूसरी बात ये जो हज़ारों की तादाद में नकल मकानी हुई, 20,000 से ज़्यादा खैमा बस्तियाँ बनाई गई, ये क्या वलीमे के लिए बनाई गई थी? अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर शहरों के शहर क्यों खाली करवाए जा रहे हैं? फिर इमरान खान ने आज ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर भी बात की, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश किया जो इस्तीफ़े दे चुके हैं कमेटियों से, कायमा कमेटी से वगैरह, कौमी असम्बली की। इनकी गाड़ियाँ और पेट्रोल वैसे वो देखना चाहिए कि उस पर हो सकता है कुछ लोगों ने शायद ये वीलॉग देखें और बता दें किन किन लोगों के अभी इस्तीफ़े मौजूद नहीं हैं और किन्होंने भी ड्राइवर और गाड़ियाँ वापस नहीं की। ये एक बड़ा अहम मामला होगा, खान तो हर जेल में। अब इमरान खान ने एक दफ़ा फिर आज हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र किया, पाकिस्तान टूटने की एक दफ़ा फिर बात की है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़े कि यहया खान ने अपने कानूनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उस वक्त अवामी लीग को टारगेट किया, शेख मुजीबुर रहमान का इक़्तिदार छीना और मुल्क टूट गया।
خان نے آج پھر وہ ذکر کیا ہے. کمشنر چٹھا کا بھی پوچھا وہ کدھر ہے, جس نے سارا وہ الیکشن کی واردات بتائی تھی. پتہ نہیں اس بیچارے کو کہیں شہید ہی نہ کر دیا ہو, کیونکہ 3 سال سے وہ مل نہیں رہا. اب یہ دیکھیں عمران خان کو سسٹم سے مائنس کرنے کی کوشش, یہ الیکشن کے نتائج آپ دیکھ چکے ہیں اور عوام کی محبت بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اب انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. اب تو انہیں جو ادارے کے اندر لوگوں کی خان سے محبت ہے وہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کس طرح قوم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑا. آج وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, یہ ان کے لیے دیوار پر لکھا ہوا پیغام ہے کہ خان کو یہ مائنس نہیں کر سکتے کبھی بھی. انیس ستی کے والد کو آپ دیکھیں جو ڈی چوک میں شہید ہوا بیٹا, وہ عمران خان کے نعرے لگاتا ہے ہر جگہ. یہ اپنی زندگی کا سرمایہ دینے والے لوگ, فوجی بھی اور عام لوگ بھی. یہ میجر عدنان اسلم کا باپ جانتا ہے کہ اگر یہ بیٹا اس کا کبھی شہید نہ ہوتا, اگر یہ خان کا دور ہوتا. آپ خدا کی قسم وہ دور اٹھائے, میں نے تو سارے ریکارڈ پڑھا ہے, کتنے میجر شہید ہوئے, کتنے کرنل سپاہی, کتنے یہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار وہاں شہید ہوتے رہے خان کے دور میں, کتنے ڈرون حملے ہوئے, کتنے فوجی آپریشن ہوئے. بالکل امن و امان تھا. خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں تھا اس وقت. کیا یہ ریاست ہارڈ ریاست نہیں تھی؟ یہ ان کی پالیسیوں کا قصور ہے. یہ پچھلے 3 سال میں روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 5 فوجی یا عام شہری شہید ہو رہے ہیں. پاکستان دنیا میں دہشت گردی میں پہلے نمبر پر آ گیا. انہوں نے وہ ساری پالیسیاں ایسی آگ لگائی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہر روز پاکستان میں یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. جب عمران خان کہتا ہے نا یہ میرا ملک ہے, تو اس ملک میں یہ سارے آتے ہیں. عمران خان جنرل عاصم منیر کی بات تو نہیں کرے گا وہ میرا ہے. عمران خان ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ جو انہوں نے نفرتیں پھیلائی ہیں. دیکھیں بلوچستان میں انتخابات پچھلے 20-22 سال سے نہیں ہو رہے, انہیں محروم کیا گیا ہے. وہ لوگ مسلح بغاوت کی طرف چلے گئے. خیبر پختونخوا میں بھی وہی کام ہو رہا ہے, وہاں بھی مسلح بغاوت اسی لیے شروع ہوئی. مینڈیٹ چھیننے کے بعد جو حکومتیں بنتی ہیں زبردستی کی, پھر آپریشنز کرنے پڑتے ہیں. اب صرف پنجاب ہی رہ گیا ہے جہاں یہ پاکستان کی اصلی تصویر تو چھپا رہے ہیں, کبھی میڈیا بند, کبھی انٹرنیٹ بند. ابھی میں ڈاکٹر معید صاحب کی ایک وہ اسٹیٹمنٹ تھی, اس کو انہوں نے لکھا تھا کہ جد و جہد کا راستہ عمران خان نے جو مطلب وہ کیوں نعرہ لگاتا ہے عمران خان, فوج بھی میرا ملک بھی میری, اور یہ عوام کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور عمران خان معصوم ہے, جرنیلوں کی باتوں میں آتا ہے. دیکھیں عمران خان خونی انقلاب نہیں لانا چاہتا, جو یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان کی خالی ہے. جو لوگ خان کو جانتے ہیں انہیں ایک بات کا پتہ ہے, عمران خان کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے. وہ مشرق مغرب دونوں کو دیکھ چکا ہے. وزیر اعظم رہنے کے بعد ملک کے معاشی سماجی حالات, خطے کی صورتحال, افغانستان کے معاملات, یہ سارا نظام جانتا ہے. وہ فوج کو ختم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے پتہ ہے فوج ختم ہو دوسری بن جاتی ہے. وہ 15-20 گھنٹے کا انقلاب نہیں لانا چاہتا, اسے اس کے بعد بھی فوج آتی ہے. عمران خان نے سسٹم سے, سیاسی سسٹم سے نکالنا چاہتا, آئین کے زیر تابع لانا چاہتا ہے. عمران خان نے کبھی ذہن سازی فوج کے خلاف نہیں کی. عمران خان کو تو جب گولیاں لگیں اس وقت بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا اس فوج نے, عمران خان نے یہ جس طرح یہ میجر عدنان اسلم شہید ہے اس کا نام نہیں لیا ہے, کسی اور کا. عمران خان نے جن کا نام لیا وہ FIR آپ کے سامنے ہے. اور اگر انقلاب آتا تو اسی دن آ جاتا. گرفتاری کے وقت خان کی جس طرح آپ کو پتہ ہے لوگ سڑکوں پر تھے. تو پاکستان سے خان بھی اتنی محبت کرتا ہے, محب وطن ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے, توڑنے کی نہیں. اسے پتہ ہے جو راستہ شیخ مجیب نے استعمال کیا وہ منت ترلا شیخ مجیب ان کی کرتا رہا. جنرل ضیاء کی اجلاس بلانے پہ 6 نکات پہ منتیں کی اس نے, باقاعدہ بار بار سمجھایا کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا. عمران خان معصوم نہیں ہے. عمران خان جنون کی حد تک اس ملک سے پیار کرتا ہے. وہ جانتا ہے چھوٹی عمر کا یہ انقلاب پوری دنیا میں ہم دیکھ چکے ہیں, جہاں جہاں خونی انقلاب ہے اس کے بعد کیا ہوا, سوائے 1-2 ملکوں کو چھوڑ کے باقی وہ ملک یا تو شام عراق بن گئے, جمہوری نہیں بن سکے. عمران خان چاہتا ہے جمہوری ہو, جہاں انصاف ہو, عدل ہو, قانون ہو. وہ انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ معاملات جب ان کے عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ابھی فرانس میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے, انڈونیشیا, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا میں ہم دیکھ چکے ہیں. فرانس میں بھی ابھی اس وقت عوام سڑکوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. پاکستان کے حالات جگہ جگہ آپ دیکھیں. ابھی پاک چین بارڈر, وہاں ایک چینی شہری سیکیورٹی والوں سے ہاتھوں میں پتھر لے کے لڑ رہا ہے کہ مجھے نہ جانے دیا پتھر مار دوں گا. گلگت بلتستان کے تاجروں کے 50 دنوں سے اس وقت دھرنے جاری ہیں. امیگریشن سروس مکمل معطل ہے. چین جانے والے چینی ہیں, پاکستانی ہیں, دیگر غیر ملکی ہیں, سیاح, وہ سارے پھنسے ہوئے ہیں. یہ کبھی پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا. اور یہ بدبخت اس وقت دیکھیں نیپال بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. نیپال کے معاملے پہ تو ایک دن کا انقلاب ہے, یہاں تو ہر روز آ رہا ہے. میں شہباز شریف کا رد عمل دیکھ کے حیران رہ گیا. ان حالات میں وہ کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اداروں کی تصدیق ہو رہی ہے, زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ شیخ حسینہ نے بھی بنگالی نوجوانوں کو دہشت گرد کہا تھا. نیپال میں بھی وہاں کے وزراء نوجوانوں کو انتشاری کہتے تھے, سوشل میڈیا بند کرتے تھے. اور یہ کام ایوب خان, یحییٰ خان, مشرف کے دور میں ہو چکا ہے. سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب یہ آج انہوں نے کیا کیا, علماء, مشائخ, اقلیتوں کی نمائندگی ایک کمیٹی بنا لی. یہ ان کا حال ہے, سنجیدگی کا یہ عالم ہے. بھائی پہلے اربوں روپیہ لگا کے, فائر وال لگا کے لوگوں کو اٹھا کے کیا سوشل میڈیا روک سکیں؟ تو یہ علماء, مشائخ, یہ کیسے سوشل میڈیا روکیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اس وقت
اور پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف کے کمپرومائز کی عادت بھی ہے. انہیں بڑی تکلیف ہے سوشل میڈیا سے کیونکہ حالات بالکل ایک جیسے ہیں. یہی کام وہاں ان ممالک میں انقلاب والا ہوا. یہ سوشل میڈیا کو انتشاری فسادی اوورسیز لوگ کرن ارجن ڈالر آ رہے ہیں تانے دیتے ہیں جی ملک میں آؤ یہاں انقلاب لاؤ بے نامی اکاؤنٹس کیوں بنائے تصویریں کیوں نہیں لگاتے. سوشل میڈیا نے ڈالی ہوئی نکیل. یہ اصل مسئلے کی بجائے دیکھنے کے سوشل میڈیا پہ سیدھے ہو جاتے ہیں. باخدا انہیں پاکستان کے حالات کی معیشت کی امن و امان کی خارجہ پالیسی کی پاکستان کی عوام کی سیلاب کی ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کے لیے اہم نہیں ہے. ان کے لیے اہم ہے نوکری میں آنا مدت ملازمت توسیع کرنا اقتدار کو طویل کرنا امریکہ کو راضی رکھنا افغانستان میں جنگ کیسے لگانی ہے آپریشن کیسے کرنے ہیں امریکہ کے مفادات کیسے پورے کرنے ہیں کس کی پراکسی بننا ہے کس کی پرائی جنگ میں گھسنا ہے آگ خون کا کھیل کھیلنا ہے معدنی وسائل بیچنے ہیں ملک کے ادارے بیچنے ہیں ملک میں بدامنی بغاوت سیاسی بے چینی معیشت تباہ. یہ اپنا رنج آراضی کرنے کے لیے دیکھیں دنیا حالانکہ دنیا میں دیکھیں ان کے سامنے مسالے کیا ہیں. یہ ہندوستان پاکستان دونوں اکٹھے آزاد ہوئے وہ دنیا کی تیسری معیشت بن گئے. نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ جمہوریت کا مسئلہ. ابھی سیلاب میں وہ 1 روپیہ کسی سے نہیں لے رہے اور یہاں انہیں دنیا کا کوئی ایک ملک 1 روپیہ دینے پر تیار نہیں. یہ شمالی کوریا جنوبی کوریا کو دیکھیں. جنوبی کوریا انتخابات کروا کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا آزاد جمہوریت. اور شمالی کوریا 70 سال سے وہی تباہی اور بربادی ہے. جو بلوچستان میں 25 سال سے خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں کرواتے پھر لوگ علیحدگی پسند مسلح اس طرف چلے جاتے ہیں. جو کام خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. آج آزاد جمہوریت کی وجہ سے ٹرمپ ہندوستان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے اور یہ اس کی منت ترلا کرنے کے لیے جائے. یہ جو واردات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی دیکھیں شہباز شریف امریکہ میں سرکاری دورے کا بھی اعلان ہو گیا اس کا آ گئی ہیں مین اسٹریم پہ خبریں بھی. آرمی چیف کی ایکسٹینشن مدت ملازمت توسیع سے پہلے یہ دورہ بڑا اہم ہے کیونکہ نیا آرمی چیف کی توسیع یہ فائنل امریکہ میں ہوتا ہے. شہباز شریف براہ راست سیاسی حمایت چاہ کے تقریباً 1.5 سال اپنا نکالنا چاہتا ہے. بس IMF ورلڈ بینک سے مذاکرات کر کے بس 1.5 سال میرا بن جائے اس کا. یہ لابنگ اسی طرح اور ادھر اسٹیبلشمنٹ اپنی لابنگ کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جا کے مل لیں. یہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف ایسی ہی لابنگ کی تھی وہ حسین حقانی کی جو خان نے بتایا تھا. امریکہ میں وزیر اعظم کے خلاف فضا بنانا سائفر لانا خان کی حکومت گرانا یہ اسی کا تسلسل تھا. اب یہ سیاسی رہنماؤں کو ٹرمپ کی حکومت کے نزدیک نہیں جانے دیتے سوائے محسن نقوی کے جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا وزیر داخلہ ہے آرمی چیف کے قریبی ہیں. یہ جتنی لابنگ امریکہ میں ہوئی ہے ظاہر ہے محسن نقوی نے کی کردار اہم تھا. اب نون لیگ کی حکومت اس وقت نواز شریف ہیں زرداری ہیں ان تمام رہنماؤں کو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وائٹ ہاؤس کے دورے میں لنچ میں آپ دیکھیں نہ وزیر دفاع نہ وزیر خارجہ نہ وزیر اعظم محسن نقوی اور آرمی چیف تھے کیونکہ وہ معاہدے تھے معدنیات کے بلوچستان کی سیکیورٹی کے آپریشن کے افغانستان کے چین کے سب سے بڑھ کر خان کی رہائی کے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں ان سیاسی 2 نمبر ناجائز لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی. اور شہباز شریف اور نواز شریف پر یہ دباؤ ہے دیکھیں نومبر سے پہلے جلدی نوٹیفیکیشن جاری کریں معاملے کو ختم کریں کیونکہ وہاں سے امریکہ سے گارنٹیاں لینی ہے کہ ہماری حکومت قائم رہے. وہ ساڈی بھی گل ہوگی ہے وہ والا معاملہ ہے سارا. نوٹیفیکیشن اسی لیے پھنسا ورنہ یہاں تھوک کے حساب سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوتے ہیں ایک ادا کر دیں لیکن نہیں ہو رہا ابھی کیونکہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. انہیں خطرہ نواز شریف اور شہباز شریف کو یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ کام نہ ہو جائے جو صدام حسین نے عراق میں کیا. یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوں خوفزدہ ہیں یہ. ایک تو نیپال جیسا انقلاب دوسرا صدام حسین جیسا معاملہ. صدام حسین 1968 میں جو ہی پاور میں آیا باس پارٹی کا وہ ایک عام سا رہنما تھا. جب اس نے احمد الحسن بکر کی حکومت گرائی اور طاقت میں آ گیا اس سے تو استعفیٰ اس نے لے لیا صحت کے مسائل پہ لیکن خود یہ پھر عراق کا صدر بھی بنا وزیر اعظم بھی بنا اور کمانڈر ان چیف بھی بنا تینوں عہدے. اور جس نے مخالفت کی ان پہ پہلے بغاوت کے الزام لگے کہ جی شام کے ساتھ مل کے اس کی حکومت گرا رہے ہیں. میرے 22 یا 25 لوگ تھے فائرنگ اسکواڈ ان کے سامنے رکھ دیا اسے اور پھر ایسا خوف اور دہشت پھیلائی کہ عراق کے بڑے بڑے رہنماؤں ویڈیوز دیکھیں وہ گھر میں اپنے بچوں کے سامنے بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. وہ جا کے اس کے ہاتھ چوم کے وفاداری کا اعلان کرتے تھے. اس کی جو خفیہ پولیس تھی وہ روزانہ نئے طریقے نکالتی تھی تشدد کے. اس کے بیٹے شادیوں پہ جا کے دلہنوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. کوئی انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. خوف اتنا تھا. کئی میرے دوست ہیں اس دور کے یہ واقعات انہوں نے اپنے خود میں نے ان کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ باقی تو ڈاکومنٹریاں فلمیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں. یہ اتنا ظالم اور طاقتور شخص 2003 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو پورے عراق نے امریکہ کا ویلکم کیا. ہو جی 2 ہفتوں میں حکومت گر گئی اور پھر ایک سرنگ سے وہ کمزور بے بسی کی حالت میں پھر 2006 میں پھانسی ہوئی. اس کا ایک نائب آپ کو یاد ہوگا فوٹیج مجھے تو آج بھی یاد ہو طارق عزیز نام تھا اس کا. وہ 1971 کی طرح وہ بھی پریس کانفرنس روز کر کہتا ہے اتحادی فوجی ہم نے پسپا کر دی ہم جیت گئے. اسے پروپیگنڈا منسٹر کہتے تھے. حکومت گری تو 1 ہفتے کے اندر جب وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا صدام حسین کی مجھے یاد ہے
فوجیں پہنچ چکی تھیں ان کی، امریکہ کی اتحادی ہو گئی، اور یہ کہہ رہا تھا بس ہم جیت گئے. پھر اس نے خود ہی حوالے کیا اور 2010 میں اس کو سزائے موت ہوئی، لیکن یہ پھر حملہ اس سے نہیں ہوا، کسی اور طریقے سے ہی مرا. ڈپٹی وزیر اعظم تھا صدام کا، بڑا قریبی تھا. یہ انجام ان لوگوں کا پھر یہ ہے، یہ شہباز شریف وغیرہ یہ سب جانتے ہیں، انہیں بھی نیپال کے یہ تمام مناظر جو آپ نے دیکھے، جو صدام حسین کے دور کے عراق کے، انہیں سب پتہ ہے، یہ تاریخ جانتے ہیں. یہ مین سٹریم میڈیا کو نیپال کے تمام مناظر کیوں نہیں دکھانے دے رہے؟ منع کیا ہے باقاعدہ کہ نیپال کا کوئی ذکر مین سٹریم میڈیا میں نہ آئے، لوگوں کو دور دور تک انقلاب کی باتوں کے نزدیک نہ جائیں. جس طرح سیلاب کو انہوں نے اس طرح دبایا ہوا ہے کہ یہ خبر لوگوں تک نہ پہنچے کہ کتنی تباہی و بربادی ہو. باخدا یقین کریں سیلاب میں اتنی تباہی بربادی ہے، ابھی جس کا دوسرا مرحلہ وہ اس سے بھی خطرناک ہے. وہ ٹیلی تھون میں گراؤنڈ صحافیوں نے کچھ آپ کو تھوڑا سا بتایا، وہ عدنان حیدر جو ہیں وہ نصرت جاوید کے ساتھ اس کی سنی ہوں گے اپنی باتیں. اس وقت 22% غذائی خوراک کی قلت کا معاملہ، 600% مہنگائی، آپ کو پتہ ہے. ہم نیپال کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو حالات ہیں بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. نقشے میں آپ دیکھیں نا ان ممالک کا جوڑ، تو وہ سری لنکا سے معاملہ بنگلہ دیش کیا، بنگلہ دیش سے نیپال، اور نیپال کے بعد راستہ صرف پاکستان کی طرف ہی ہے. جیسے سیلاب کے پانی کا آیا، وہاں سیلاب میں 3 دن سے بچے درختوں کے پتے کھا رہے ہیں. وہاں خواتین وہاں فریادیں کر کے چیخیں ماری ہیں، اللہ کو یاد کریں. لوگ اذانیں دے رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں ان کے گھر بار، ان کے مویشی، ان کے جانور سب کچھ ختم ہو گئے. اور یہ یہاں جس طرح نیپال میں وہ وزراء مین سٹریم میڈیا پہ دکھاتے تھے کہ دیکھیں جی وہ نئی حکومت آئی ہے، اب ڈالر بھی اوپر، معیشت بھی اوپر، وہی نوٹنکی. اس کے بعد خیر وہ جرنیل نہیں ملے، ان کی پتلونیں اور کپڑے لوگوں نے ضرور لہرا دیے. تو یہ مریم نواز کو بھی دیکھے بھی پنجاب میں بالکل دوسرے دن پھر لانچ کیا آج انہوں نے کہ جاؤ نیپال کے بچوں کی طرح یہاں پاکستان کے بچوں کو بیوقوف بناؤ. وہ تو نہیں بنتے، انہیں پتہ ہے سب، سوشل میڈیا سارا پول کھول دیتا ہے. یہ جو ڈرامے اور شوٹ، ایک وہ بزرگ کو وہ کھانے کی کچھ فروٹ دینی، میں فروٹ بھی دوں گی، کھانا بھی دوں گی، وہ آگے سے جی امی جی امی جی امی جی کہہ رہے ہیں. مطلب ٹک ٹاک بن رہی ہے. کشتی میں وہ ڈوبنے کی دیکھیں آپ ویڈیو ان کی، وہ کمشنر اس سے بچانے کے ریسکیو کی فوجی جوان ساتھ، وہ بندہ پراپر تیراکی کر رہا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کا ساتھ ہی آ کے شکریہ بھی ادا کر جیسے جانتا تھا اس سے پہلے سے. مطلب یہ انہیں کہ عوام کو انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے. یہ ویڈیوز اور تصاویر دیکھ دیکھ کے مزید نفرت بڑھ رہی ہے. ان کا تو بس چلے بھی وہ کھانا بانٹ رہی ہیں، ہر بوٹی کے اوپر مریم نواز کی تصویر، ہر روٹی کے اوپر مریم نواز کی تصویر بھی لگا دیں. انہیں صرف یہ کرنا چاہیے اپنے جہاز چیک کریں، ان کا پیٹرول چیک کریں اور اپنے بیگ چیک کریں تاکہ نکلنا پڑے تو جلدی میں کچھ وقت مل جائے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کریں، ان لوگوں سے جان چھڑائے. بڑی حالات خراب انہوں نے کر دی ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.